مولانا العظیم बारगाह रिसालत माब में हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन। हज़रात गिरामी, बड़े इख्तिसार के साथ चंद कीमती बातें आप तमामी हज़रात के सामने अर्ज़ करता हूँ। आज आप तमामी लोगों ने मुकम्मल कुरान मजीद सुना और आज हमारा आप इस मौके पर यहाँ दुआ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और अभी आपने हमसे पहले अज़मत कुरान पर चंद बातें हाफ़िज़ साहब क़िबला से समाअत की है। एक बात तो आपके ज़हन में होनी चाहिए कि कुरान की अज़मत, कुरान का मकाम, कुरान का मर्तबा सिर्फ़ दो ही ज़ात है जो जानती है। एक ज़ात अल्लाह की है और दूसरी ज़ात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की है कि कुरान का मकाम क्या है। हम और आप क़यास के घोड़े दौड़ाते रहते हैं, चंद तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कुरान की अज़मत, कुरान का मकाम सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के कोई नहीं जानता है। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अगर अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं तो हमें चाहिए कि कुरान के बारे में हम इन्हीं से पूछें कि कुरान की अज़मत क्या है, कुरान का मर्तबा क्या है, कुरान क्या शय है। देखिए, अल्लाह ताला ने, मैंने अभी सूरह हश्र की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह ने कहा कि अगर मैंने इस कुरान को पहाड़ पर उतारा होता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता, भूसा हो जाता, अगर मैंने इसको पहाड़ पे उतार दिया होता। अब ज़रा सा आप देखिए कि अल्लाह ने ये बात कही कि अगर मैंने इसको पहाड़ पर उतारा होता तो रेज़ा रेज़ा हो जाता। अब ज़रा सा इसी कुरान के अंदर आप पढ़िए, सूरह आराफ के अंदर हज़रत मूसा का अल्लाह ने ज़िक्र किया और कहा कि मूसा पैगंबर एक रोज़ तूर पर आए, हर रोज़ हमसे बात होती थी, हर रोज़ हमसे कलाम करते थे। एक रोज़ उन्होंने क्या कहा? रब्बी अरिनी, ऐ मेरे रब, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हर रोज़ बात हो रही है, हर रोज़ कलाम हो रहा है, मगर एक दिन क्या ज़िद पकड़ी? रब्बी अरिनी, ऐ मेरे रब, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने क्या कहा? लन तरानी, नहीं देख सकते तुम मुझे, लेकिन फिर भी कहा रब्बी अरिनी, मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने हज़रत मूसा से क्या कहा? ऐ मूसा, अगर तुम मुझे देखने की बात करते हो तो मैं अपनी तजल्ली इस पहाड़ पर डालता हूँ अपनी शान के मुताबिक। मैं अपनी तजल्ली इस पहाड़ पर डालता हूँ अपनी शान के मुताबिक। अगर मेरी तजल्ली को इस पहाड़ ने बर्दाश्त कर लिया तो मुझे देख लेना। अगर इस पहाड़ ने मेरी तजल्ली को बर्दाश्त कर लिया तो इसे तुम देख सकते हो। हुआ क्या कि अल्लाह ने जब अपनी तजल्ली का ज़ुहूर फरमाया तो पहाड़ क्या हो गया? रेज़ा रेज़ा हो गया, चूर चूर हो गया। और हज़रत मूसा ने ज़रा सी एक झलक देखी, गश खाकर ज़मीन पर गिर गए। अब ज़रा इस आयत को अपने ज़हन में रखिए कि अल्लाह क्या कहता है कि अगर मैंने कुरान को पहाड़ पर उतारा होता तो पहाड़ क्या हो जाता? रेज़ा रेज़ा। और यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया मेरी तजल्ली पहाड़ पर उतरी तो पहाड़ क्या हो गया? तो अब आप समझिए कि जैसी ज़ात अल्लाह की पावरफुल है वैसे ही सिफ़ात अल्लाह की पावरफुल है। और ये कलाम अल्लाह की सिफ़त है, ये कुरान अल्लाह की सिफ़त है। उसने जो कहा है ये उसकी बात है, हमारी और आपकी बात नहीं है। इसलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि कुरान को मामूली न समझो, जैसे मेरी ज़ात आला है वैसे ही मेरा कलाम आला है। इसलिए मैंने कहा कि कुरान की अज़मत, कुरान का मर्तबा या तो अल्लाह जानता है या जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते हैं। अब थोड़ी सी कीमती बात सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुझे एहसास है कि आज का दिन, आज की रात कैसी है। जब आप सूरह यूनुस पढ़ेंगे तो सूरह यूनुस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की 4 खुसूसियात का ज़िक्र किया है। या अय्युहन्नासु
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ ورحمہ۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس یہ جو قرآن ہے نا، یہ موعظ ہے، نصیحت ہے۔ کیا ہے یہ؟ نصیحت ہے۔ اب آپ اس نصیحت کو نہیں سمجھ پائے ہوں گے، اس کو ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک بات مجھے بتائیے، اگر کوئی زمین سخت ہے، پتھریلی ہے، آپ اگر اس پر پانی بہائیں گے تو پانی رکے گا یا بہہ جائے گا؟ بولیے، بہہ جائے گا۔ پانی کو روکنے کے لیے زمین کو نرم کرنا ہوگا۔ اگر زمین نرم ہے تو پانی آپ ڈالیے تو وہ پانی رک جائے گا، اس کے اندر جذب کر جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اسی قرآن مجید کے اندر پہلے پارے میں ہے، دل کے بارے میں اللہ نے فرمایا، قلب کے بارے میں، ہمارے دلوں کے بارے میں، کہ یہ جو دل ہے نا، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اگر یہ سخت ہو جائے تو کیسا ہو جاتا ہے؟ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارا دل ہے یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اگر پتھر سے زیادہ سخت ہے تو اس پر آپ کوئی بھی چیز ڈال دیجئے تو وہ رکنے والی ہے؟ تو اب اس کو تو نرم کرنا ہوگا۔ تو یہ نرم کیسے ہوگا؟ کسی ٹھوس زمین کو نرم کرنے کے لیے آپ اسے جوتتے ہیں، اس پر ہل چلاتے ہیں۔ جب آپ نے ہل چلایا تو زمین کیسی ہو گئی؟ نرم ہو گئی۔ پھر پانی ڈالا تو پانی اس کے اندر ایبزورب ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن حل ہے۔ اگر تم اسے پڑھو گے تو اس کے پڑھنے سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جی، کتنی بڑی بات اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمائی ہے۔ یہ موعظ ہے، یہ نصیحت ہے، اس کو تم پڑھو۔ یہ جو تمہارے دل سخت ہے نا، یہ نرم ہو جائیں گے اس کو پڑھنے سے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا بندہ اللہ کے ڈر سے بہت روتا ہے، اور جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا وہ 1000 کیا لاکھ بار بھی قرآن مکمل کر دے، وہ اللہ کے ڈر سے روتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اسی لیے حکم ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ تو قرآن کی پہلی خاصیت، اس کو ذہن میں رکھیے۔ پھر اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے۔ یہ تمہارے دلوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی شریر میں سب سے امپورٹنٹ حصہ کیا ہے؟ ہمارا دل ہے۔ یہ دھڑکنا بند ہو جائے تو زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس کی دھڑکن کی بقا کے لیے فرمایا کہ قرآن کے اندر 2 کوالٹی ہے جو تمہارے دلوں کو پاک اور صاف رکھ سکتی ہے۔ ایک یہ کہ قرآن نصیحت ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن تمہارے دلوں کے لیے شفا بھی ہے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دل سے بیماری نکل جائے، دل کی بیماری کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہیے گا وہی بلڈ پریشر کی وجہ کر ہارٹ کی جو بیماری ہو جاتی وہ دل کی بیماری ہے۔ ہائے ہائے، یہ تو دنیا کی ظاہر بیماری ہے۔ دل کی اصل بیماری کیا ہے؟ ریا، دکھاوا، تکبر۔ ہم جو ہیں وہ کوئی نہیں ہے، میرے پاس جتنا علم ہے کسی کے پاس نہیں ہے، میرے پاس جیسی صحت ہے کسی کے پاس نہیں۔ یہ دل کی سب سے گندی بیماری ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جس دل میں یہ بیماری ہے وہ دل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس بیماری کو اگر تم اپنے دل سے نکالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کیا پڑھنا ہوگا؟ بولیے، قرآن پڑھنا ہوگا۔ تو قرآن کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ دلوں کی بیماری جو دنیا کی دوا سے نہیں نکلتی بلکہ اللہ کے کلام سے نکل جاتی ہے۔ تو قرآن نصیحت بھی ہے اور قرآن شفا بھی ہے۔ اور آگے فرمایا وَہُدًا، یہ ہدایت بھی ہے۔ ہدایت کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیے آپ، بہت خاص بات سمجھا رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہوں گے سڑکوں پر بریکر بنا دیا جاتا ہے۔ سڑکوں پر کیا بنایا جاتا ہے؟ بریکر۔ کیوں بریکر؟ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ لمٹ میں چلو، سنبھل کر چلو،
جس اسپیڈ سے جا رہے ہو اگر اسی اسپیڈ سے جاتے رہو گے تو آگے جو ہے نا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، سیدھا منہ کے بل گرو گے، سیدھا منہ کے بل گر جاؤ گے۔ اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سنبھل کر چلو۔ یہ بریکر بنایا جاتا ہے اس دنیا میں، ہدایت اسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر بریکر بتا دیا کہ تمہیں کہاں پر رک کر چلنا ہے، کہاں پر سنبھل کر چلنا ہے۔ کمانے کے لیے نکلے ہو، بڑی اچھی بات ہے، دوڑو کمانے کی طرف، لیکن یاد رکھنا، ہوشیار، حرام مت کما لینا، کیونکہ آگے حرام کا بھی راستہ ہے اور آگے حلال کا بھی راستہ ہے۔ یہ بات تمہیں کہاں سے پتہ چلی؟ قرآن سے پتہ چلی۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ یہ ہدایت قرآن ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ پر بریکر لگایا ہے، چاہے وہ تجارت کے معاملے میں ہو، چاہے ماں باپ کے ساتھ سلوک کے معاملے میں ہو، چاہے معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، ہر جگہ پر قرآن نے ایک بریکر لگایا ہے کہ مسلمانوں اس بریکر کے حساب سے آگے تم اپنے قدم کو بڑھاؤ۔ اور آخری بات اللہ نے کہا کہ یہ رحمت بھی ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے ہے۔ جس نے اس سے نصیحت لے لی، جس نے اپنے دل کو اس سے پاک اور صاف کر لیا، جس نے اس کو بریکر بنا کر زندگی کے راستے کو سنبھل کر گزارا، ان لوگوں کے لیے یہ آخرت کے دن قرآن رحمت ہو جائے گی۔ کیا ہے یہ قرآن؟ رحمت ہے۔ اور وہ لوگ کون ہوں گے جن کے لیے رحمت ہے؟ اللہ نے فرمایا مومنین ہیں۔ تو مومن کہتے کس کو ہیں؟ مومنین کہتے ہی اسے ہیں جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے، قرآن سے شفا حاصل کرے، قرآن کو ہدایت کی کتاب مانے اور آخرت میں اسی قرآن کو اللہ کی رحمت مان لے، اسے ہی مومن کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی وہ 4 خاصیتیں جو سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ بزرگوں، دوستو، سورہ جمعہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو یا نہیں بھی یاد ہو۔ سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ فرماتا ہے کہ توریت کے جو ماننے والے لوگ ہیں، حضرت موسیٰ کے جو ماننے والے لوگ تھے، ان کی مثال تو گدھوں کی طرح ہے۔ جیسے گدھے کی پیٹھ پر کتاب کو رکھ دیا جائے تو گدھا بس ایک منزل سے دوسری منزل تک چلا جاتا ہے، اس کتاب سے اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ گدھا کتاب پڑھ کر کے جج بن گیا، گدھا کتاب پڑھ کر کے ڈاکٹر بن گیا، گدھا کتاب پڑھ کر کے انجینئر بن گیا؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہوگا، کیونکہ گدھے کے پیٹھ پر کتاب ہوتی ہے، گدھے کے دماغ میں کتاب نہیں ہوتی ہے۔ تو جو صرف اور صرف اپنے جسموں سے لگا کر کے اللہ کی کتاب کو چلے، اللہ نے اس کو مثال گدھے کی دی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف یہودیوں پر نہیں ہے، یہ آج کے مسلمانوں پر بھی ہے۔ دیکھیے ایسے کر کے سینہ سے لگایا ہوا ہے قرآن کو، ایسے ایسے خوب چوم رہا ہے، لیکن جہاں تک رہی بات اس کو دماغ میں بیٹھالنے کی کتنے آدمی کے پاس؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، برا مت مانیے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر میری بات ہو تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ ایسی ایسی بات ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ بھائی میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ جس نے آپ کو پیدا کیا وہ رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ توریت کے ماننے والوں کا حال کیا تھا؟ کتاب کو سینے سے لگا رہے ہیں، کتاب کو کاندھے پر رکھ رہے ہیں، کتاب کو سر پر رکھ رہے ہیں، لیکن جہاں کتاب کو رکھنا تھا وہاں کتاب کو نہیں رکھا، اپنے دماغ میں کتاب کو نہیں رکھا، اپنے دلوں میں کتاب کو نہیں رکھا۔ تو اللہ نے کہا یہ تو گدھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، گدھے ہیں۔ آپ نہیں بولیے گا گدھے، کیونکہ پتہ ہے کہ ہم گدھا بولیں گے تو ہم بھی اسی میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ہمارا بھی تو یہی حال ہے نا صاحب۔ معاف کیجئے گا، بہت سخت جملہ ہے میرا، اور میں اسی سخت جملے کی وجہ کر پورے سماج میں بدنام ہوں کہ صاحب یہ تو بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے صاحب، یہ اللہ کی بات ہے۔ آپ نے مکمل 30 پارہ سن لیا، اگر ایمانداری سے آپ کو کہیں کہ سورہ قریش کا مطلب سمجھائیے، کتنے لوگ سمجھا دیجئے گا؟ تو آپ کو کہاں رکھا جائے؟ کس زمرے میں رکھا جائے آپ کو؟ تو میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، اللہ نے کہا یہ قرآن نصیحت ہے، اور یہ نصیحت تمہیں کب حاصل ہوگی؟ جب تم اسے سمجھو گے، جب تم اسے سمجھو گے ہی نہیں تو نصیحت کہاں سے آئی؟ سمجھنا ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سننے کا موقع دیا، اللہ سننا قبول فرما لے، لیکن اس سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، تم اللہ کی کتاب کو سمجھو۔ آخری حدیث پاک، اب تک قرآن کی بات ہو رہی تھی اور میں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے قرآن کی عظمت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات آئی، ایک حدیث پاک آئی، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان قریب ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ تو حضرت علی نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ اس فتنے سے بچیں گے کیسے، بھاگیں گے کیسے اس فتنے سے؟ یہ نہیں پوچھا کیسا ہوگا، کس طرح کا فتنہ ہوگا، کب آئے گا، کیا ٹائمنگ ہوگی، کتنے سال بعد، نہ سیدھا پوچھا بھاگیں گے کیسے اس فتنے سے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے تو تم اس فتنے سے بچ جاؤ گے۔ اور صرف یہی نہیں کہا بلکہ آگے ڈیفینیشن دیا کتاب اللہ کی، کہا کہ کتاب اللہ یعنی اللہ کی وہ کتاب قرآن مجید جس میں تم سے پہلوں کا ذکر ہے۔ دیکھو یہودیوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، پڑھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا نا، گدھے کی مثال کس کی دی اللہ نے؟ توریت کی۔ کس کی مثال ہے؟ یہودیوں کی۔ مسلمان صرف اسی پیٹرن پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ بولیے آپ ایمانداری سے مجھے۔ تو کہا اللہ کی کتاب جس کے اندر تم سے پہلے کا ذکر ہے، اس کے بعد فرمایا تمہارے بعد کا بھی ذکر ہے قرآن کے اندر۔ تھوڑا سا کوڑو تو اسے، کھودو تو اسے، بہت کچھ نکلے گا قرآن مجید سے۔ لوگوں نے قرآن پڑھ کر ایک سرے مشین بنا لیا، لوگوں نے قرآن پڑھ کر جیومیٹری تیار کر دی، لوگوں نے قرآن پڑھ کر کے کیمسٹری لکھ ڈالی، لوگوں نے قرآن پڑھ کر کے فزکس لکھ ڈالی، لوگوں نے قرآن پڑھ کر ہسٹری لکھنے کا طریقہ سیکھ لیا۔ قرآن میں کیا نہیں ہے صاحب، بہت کچھ ہے قرآن میں۔ قرآن کے اندر سب کچھ اللہ نے سما دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتاب اللہ جس میں تم سے پہلے کا ذکر ہے اور تمہارے بعد کا بھی ذکر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ سنو اس کے اندر اگر تم جھگڑا کر لو تو اللہ نے فیصلہ بھی اسی کے اندر رکھا ہے۔ تم کو تھانہ جانے کی ضرورت نہیں، تم کو کورٹ جانے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تمہارے مال، تمہاری جان، تمہاری عزت، آبرو جہاں سیف نہیں ہے تم کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصلہ چاہتے ہو تو کتاب اللہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے کیا نہیں رکھا ہے کتاب میں؟ بیوی کو کیا ملنا ہے، شوہر کو کیا ملنا ہے، بیٹا کو کیا ملنا ہے، بیٹی کو کیا ملنا ہے کہ نہیں قرآن میں یہ ساری چیزیں؟ تو کہا کہ یہ وہ کتاب اللہ ہے جس کے اندر اللہ نے تمہارے درمیان فیصلہ بھی رکھ دیا ہے۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ اللہ کے اس آیت کو اللہ کے رسول السلام نے اس انداز میں فرمایا انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل۔ تمہیں پتا ہے کہ قرآن فیصل کتاب ہے، فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ کوئی آلتو فالتو کتاب نہیں ہے، فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس کے اندر سے اپنی زندگی کے معاملات کو اختیار کرو، لو، پھر دیکھو تمہارے لیے کیا یہ قرآن کر کے دکھاتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، ان تمام باتوں کا ایک ہی ماحصل ہے، قرآن پڑھو اور اس انداز میں پڑھو کہ سمجھ کر پڑھو۔ اگر سمجھ کر پڑھو گے تو اس سے فیصلہ تمہیں لینے میں آسانی ہوگی، وگرنہ ایسے ہی جیسے سن لیا سنا لیا اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور نہیں تو تم اس آیت کے مصداق بنو گے جو میں نے سورہ جمعہ کی پڑھ کر آپ کو سنا دی۔ آپ سب باشعور دانشور لوگ ہیں اور آپ سب زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے اور دانشور لوگ ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں میری باتوں پر تھوڑی دیر کے لیے گھر جا کر تنہائی میں ایک مرتبہ ضرور غور اور فکر کیجئے گا کہ اس بندے نے بات صحیح کہی یا ایسے ہی کہہ کر گزر گیا۔ انشاءاللہ آپ کا دل جواب دے گا نہیں صاحب جو کہا ہے بڑی قیمتی بات کہی ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، للہ للہ، اس کے ماں سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر ایک کی شفاعت کرا دوں گا، ہر ایک کو میں بخشوا دوں گا، لیکن جس کے خلاف قرآن کھڑا ہو جائے گا میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا رسول اللہ نے۔ اور قرآن کس کے خلاف کھڑا ہوگا؟ ہم جیسے لوگوں کے خلاف جس نے قرآن کا محض مذاق بنایا ہے۔ ہم صرف سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کیا یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں ہے مذاق۔
یاد رکھیے، اس بات سے ڈریے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سفارش کر رہے ہوں اور کوئی ایسا بھی ہو جائے، خدا نہ کرے، جس کے خلاف قرآن کھڑا ہو جائے کہ یا رسول اللہ اس نے تو میری بات سنی ہی نہیں تھی، میری بات سمجھی ہی نہیں تھی، تو بتاؤ اس وقت تمہارا انجام کیا ہوگا؟ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین بجائے سید